अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम और ये खुसूसी प्रोग्राम है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सजाद अली शाह साहब। सर बहुत शुक्रिया। और ये हालात ऐसे हैं और वक्त ऐसा है कि एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा केस है और सुप्रीम कोर्ट को एक बड़े मुश्किल केस का फैसला करना। मैं सिर्फ कुछ चीजें जो मेरा ख्याल है कि आईनी कानूनी रूल ऑफ लॉ के हवाले से एक जज और एक वकील की हैसियत से आप कैसे देखते हैं, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू अबाउट दिस केस। पहला सवाल सर, पैनामा लीक्स, ये केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का केस है कि आपको साबित करना है कि कोई बगैर किसी शक के वजीर आजम पाकिस्तान पर साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने चोरी की है, या मुतजाद बयानात और तजादात और जो झूठ गलत बयानियां जो सामने आ रही हैं उसकी बुनियाद पर यह फैसला होगा? मैं समझता हूँ ये गलत बयानियां जो हैं वो बेसिस बनेगी और बननी चाहिए। और हमारा कंसर्न इससे सिर्फ ये है कि वी आर कंसिडरिंग ऑल दिस एविडेंस in order to find out or come to the conclusion whether corruption has been committed or not. ये भी साबित करना है? हाँ, नहीं साबित नहीं करना है, साबित तो वो करना है प्राइमा फेशी केस भी होता है। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, कोर्ट को बताया, बादियो नजर जिसको हाँ कहते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, तो दैट इज ऑल्सो इनफ। तो ये तो कोई मर्डर केस तो नहीं है जो किसी को यानी जवाब देना है, कोर्ट को सेटिस्फाई करना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जैसे कहते हैं ना प्रोसिक्यूशन वो केस साबित करना है अगेंस्ट द अक्यूज्ड, ही इज टू बी प्रिज्यूम्ड एज इनोसेंट until proven guilty. until proven guilty. In this case he is guilty until proven innocent. हाँ, yes. क्या ये बात दुरुस्त है? अब मैं कहता हूँ दुरुस्त है, ये मेरे ख्याल में तो सही बात है। बारे सबूत किस पर है? ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? किसने सबूत लाके देना है कि मैं, क्या पीटीआई सबूत लाके दे कि मियां साहब गिल्टी है, या मियां साहब सबूत लेकर आए कि जी मैं इनोसेंट हूं, मैं मासूम हूं? आई गॉट योर पॉइंट। ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये शिफ्ट भी होता है, कभी एक पार्टी पे क्रिमिनल साइड पे, क्रिमिनल केसेस पे, कभी दूसरी पार्टी में। एक प्रोविजन है पाकिस्तान पीनल कोड में, उसमें ये है कि if a man is arrested with stolen property, then burden is on accused to prove how he got the property, got hold of the property. Did he steal it or did he purchase it from somebody? तो अगर चोरी का सामान बरामद होगा तो फिर आप ही बताएंगे आया कहां से है। हाँ, ये बात हाँ बिल्कुल सही है। चोरी का उसमें क्लियर लिखा हुआ है, देयर इज नो एम्बिग्विटी, क्योंकि प्रॉपर्टी स्टोलन है और वो किसी ए या बी से वो जो है उनसे ली है या उन्होंने प्रोड्यूस की है। तो जैसे अब बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं ना, वो नॉर्मल कोर्स में तो अक्यूज को बड़ा प्रिविलेज है। अक्यूज इज अ ब्लू आइड बॉय ऑफ द स्टेट, जैसे इसमें भी है, so he is to be presumed innocent in other cases. In other cases, not in this case. हाँ, but मैं एक यानी एग्जाम्पल देता हूँ कि why burden is shifted। तो इस तरह हर जगह पे बर्डन शिफ्ट भी होता है, उधर भी जाता है इधर भी आता है। इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, जैसे वो मुनासिब समझे। तो क्रिमिनल केसेस में अगर माइंड न करें एक सवाल पूछूं, अगर आप उस कुर्सी में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे बैठे होते और आपको फैसला, क्योंकि आप बैठ चुके हैं, ये मफरूजा नहीं है, आप बैठ चुके हैं, आप इस केस को कैसे देख रहे होते? आप बर्डन ऑफ बारे सबूत, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर डालते? इमरान खान पर या स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर या मियां नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान? वैसे नॉर्मली जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है वो ये है कि प्राइमा फेशी केस, यानी क्या इसको उर्दू में बादियो नजर में, हाँ, वो शुरू में तो वो होता है, उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ तो अक्यूज्ड पे होता है। जैसे मैंने आपका बताया, अगर किसी ने प्रॉपर्टी लूट की है, ये की है, तो उसमें भी ये बात होती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन अक्यूज्ड। तो इसमें प्राइमा फेशाई, मैं प्राइमा फेशाई पे जोर दे रहा हूँ।
پرائما فیشائی کرمنل جورسپروڈنس میں ایک پروویژن ہے باقاعدہ. بیل اپلیکیشن بھی آپ کورٹ میں لے جاتے ہیں, مرڈر کیس ہے تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ پرائما فیشائی اس کے خلاف اتنا کیس نہیں ہے. بعد میں ثابت ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن بعدی نظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آدمی قاتل نہیں تو ہے. آپ ان کو بیل نہیں دیتے ہیں, پھر آگے چل کے جب پروف آ جاتا ہے کہ ان کے یہاں سے وہ کیا کہتے ہیں آلہ قتل ملا, یہ ملا, وہ ملا, بلڈ اسٹین کلوتھس ملے, تو یہ بس یہ اتنا کافی ہے, جج کے لیے اتنا کافی ہے. سر ہم وزیر اعظم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ بادی نظر میں جائیں گے, اگر آپ تضادات پر ہی رہیں گے, آپ وزیر اعظم پاکستان کو فارغ کرنے کی بات, بہت بڑا فیصلہ ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کافی ہونا چاہیے تضادات کی بنیاد؟ ہاں, یہ 62-63 میں کانسٹیٹیوشن میں کرپشن کے گراؤنڈ پہ اور فراڈولنٹ ڈیلنگس کے گراؤنڈ پہ یہ ہے, یہ تو سارا کام ان کا ایسے ہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں شروع میں یہ کہتا رہتا تھا کہ یہ جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے ابھی, یہ ایک تاجر ہے. تو تاجر کی مینٹلٹی عجیب ہوتی ہے. تاجر وہ ہر بات کو اس میں اپنا فائدہ نظر کرتا ہے, منافع دے. اور وہ منافع یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا اسٹیٹ کا ہو یا ان کا ہو, آپ سب دیکھیں, سب ان کی جو ڈیلنگس ہے اس میں منافع ان کو جاتا ہے. یہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس دیکھیں تو اس میں جو خرچہ ہوتا ہے تو انیشلی کنسٹرکشن وغیرہ ہے تو کچھ پارٹ تو یہاں بھی ہوگا نا. ٹھیک, ہاں, وہ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں نیپوٹزم سب وہ ہیں کانٹریکٹرس. ایک قطری شہزادے نے خط لکھا, وہ خط آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, وہ خط آپ نے اس کو اخبار میں پڑھا ہوگا. کتنا سیریسلی کورٹ لے گیا ایسے خط کو؟ کورٹ کو کنسیڈر تو کرنا چاہیے. اینڈ یہ ان کے جو پاسٹ کیسز ہیں ان میں بھی انہوں نے یہی پلی لی ہوئی ہے. یہ تو باقاعدہ سر آپ کا ہیلی کاپٹر کیس آپ کے دور میں آیا تھا, آپ کے سامنے آیا تھا. اس میں بھی میں کچھ دن پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بتایا کہ ہیلی کاپٹر آج بھی پاکستان میں ہی ہے بائی دا وے, اور اس میں پلی یہ لی گئی تھی کہ جی بھی ہمیں گفٹ ملا ہے اسی قطری فیملی سے, وہ گفٹ بھی ملا تھا. سو آپ کا کیا خیال ہے کہ عدالت اس کو دیکھے گی, اس چیز کو بھی؟ بالکل دیکھے. اور اس میں یہ بات تھی, ہم اس طرف چلے گئے تھے کہ بھائی جو بھی بات ہے, ہیلی کاپٹر پاکستان میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ میرا ہیلی کاپٹر ہے, اور انہوں نے کوئی پائلٹ بھی انگیج کیا ہوا تھا. تو اب مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کا کچھ اونرشپ کا پہلے ڈیسائیڈ ہو. ڈسپیوٹ از اباؤٹ دا اونرشپ. تو وہ اونرشپ تو صحیح سراوی ایک ہی بات تھی, گفٹ ملا ہے مجھے. اور بھائی گفٹ کیسے ملا ہے, کیوں ملا ہے, تو اس کا جواب ہی نہیں. پھر ہم ڈرفٹ ہو گئے اس طرف کہ چلو بھائی ہیلی کاپٹر تو یہاں پہ ہے. اب شروع میں تو یہ بات کرنی ہے کہ اس کا پوزیشن ان کے پاس ہے تو ان کو آپریٹ کرنا چاہیے, یعنی کرنا چاہیے نا. وہ ویسے تو سڑ جائے گا. یہ بھی ایک پروپوزل تھا کہ بھائی ایدھی کو دے دے, وہ راضی تھے. وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سر ہمارا مطلب یہی ہے کہ یہ چلے, اب آ ہی گیا تو استعمال تو کریں نا. استعمال تو کرے. پھر اونرشپ کا دیکھیں گے بعد میں. پھر اس اسٹیٹ پہ میں چلا گیا تھا. لیکن پھر ان کو اسی کیس میں 14 سال قید سزا بھی ہوئی تھی. کس کو؟ میاں صاحب کو, ہیلی کاپٹر کیس میں. اور بعد میں انہوں نے اپیل کی تھی اور وہ سزا اوورٹرن کی تھی اگلی عدالت نے جب یہ واپس آئے پاکستان اپنی جلاوطنی کے بعد. اگر وہ شہزادہ صاحب بادشاہ سلامت عدالت میں نہیں آتے, پھر بھی کورٹ کنسیڈر ہی کرے گی یا مان بھی سکتی ہے اس کی غیر موجودگی؟ مان بھی سکتی ہے, کنسیڈر کر سکتی ہے. یو ہیو ٹو سی دس, یہ کیا کہتے ہیں, اٹینڈنگ سرکمسٹانسز, سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز, سرکمسٹانشل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں. ہاں, پھر اس کی ویلیو سامنے آئے گی. تو سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز دیکھیں,
کہ قطر کا ذکر میاں صاحب نے 3 دفعہ قوم سے خطاب کیا, 2 دفعہ ٹی وی کے اوپر, 1 دفعہ پارلیمنٹ کے اندر. حسین نواز نے 5-6 ٹی وی انٹرویوز دیے, قطر کا ذکر تک نہیں آیا کسی میں. پتہ ہی ہے سر اگر پرائم منسٹر نے جب جواب دیے تو ظاہر ہے بڑے سوچ سمجھ کے انہوں نے قوم کو بتانا تھا کہ میرے پہ جو الزام لگے ہیں وہ غلط ہیں, اور انہوں نے اپنے ذرائع آمدن بتائے. اس میں ہم نے دبئی میں سٹیل مل لگائی, ہم جدہ چلے گئے, جدہ کی مل بیچی, تو یہ ہیں وہ ذرائع جس سے ہم نے 2006 میں فلیٹ خریدے, اور سڈنلی قطر آ جاتا ہے. تو اب یہ جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے اس کو کیسے دیکھیں گے کہ جس کا ذکر ہی نہیں تھا پورے افسانے میں؟ تو ان کو کورٹ دیکھ سکتی ہے, کورٹ کنسیڈر کر سکتی ہے یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس ان جکسٹاپوزیشن وتھ واٹ ہی سیز. وہ بھی یہ تو نہیں پروف کر سکیں گے, یہاں بھی برڈن ان کے اوپر شفٹ ہوگا کہ اونرشپ تو آپ کو پروف کرنی ہے, اور پوزیشن بھی اگر آپ کے پوزیشن میں ہے تو کیسے آیا. تو ایک جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے سر, شاید جسٹس عظمت سعید صاحب, انہوں نے کہا اگر شہزادہ جرا کے لیے نہیں آتا پھر جو ردی کا ٹکڑا ہی ہے, کاغذ کا ٹکڑا ہے, یہ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. کورٹ یہ بھی ویو لے سکتی ہے اس خط کا؟ اب ہر جج کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنا نظریہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے جج کہیں گے کہ اس کی ویلیو نہیں ہے, ایسے ہی کہہ دیا ویلیو نہیں ہے تو اٹ از تھرون آؤٹ آف دا کورٹ. ایسا نہیں ہے سر, لیکن اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ in conjunction with this circumstances. کیا circumstantial evidence کیا سر surrounding, کیونکہ اس میں اتنے سارے ملک انوالوڈ ہیں, کیا کوئی پیپر ورک مانگا جائے گا اس شہزادے سے کہ آپ نے ایک سمپل پیپر ورک مانگا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ شہزادے کا جو خط ہے سر, یہ میرے سامنے خط بھی پڑا ہوا, اس خط میں یہ لکھا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ 90s میں خریدے گئے ہیں, تو اس کے پاس اس کی اونرشپ تو ہوگی 90s کی, آپ نے 90s کی اپنی اونرشپ تو دکھاؤ. اس طرح کے ڈاکیومنٹس تو مانگے جا سکتے ہیں قطریوں سے. ایک اور بات میں آپ کو, آپ کہتے ہیں نا کہ شہزادہ is immune or exempted from appearance, تو وہ تو ان کی اپنی کورٹ میں ہوگا, یہ تو ہماری کورٹ ہے. کچھ بھی ہے, ایک کاز آف ایکشن ہے, ان پہ کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے تو وہ آگے جا سکتی ہے. اچھا, یہ خط کے بارے میں اگر وہ شہزادہ نہیں اپیئر ہونا چاہتے تو ان کا ایویڈنس ریکارڈ ہوگا آن کمیشن. کمشنر اپوائنٹ کرے, میں وہاں پہ یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کہیں بھی قطر چلے جائیں, قطر چلے جائیں. ہاں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بھی جا سکتی ہے, کمیشن بنایا جائے, اسپیشل کمیشن بنایا جائے. ہاں, کیوں نہیں, فار ریکارڈنگ ایویڈنس, یہ تو آرڈنری بات ہے. تو آپ ایک کمیشن بنا کے اس کو کہیں جائیں شہزادہ کسی سے, اور لیکن اگر وکیل جرا اگر وہ نہیں آنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے یہ ڈگنیٹی سے بلو ہے کہ ہم ایک فارن کورٹ کے اس پہ جائیں. پہلے تو خط بھی انہوں نے لکھا, جب آپ خط لکھتے ہیں تو اس کو تو آپ اون کرتے ہیں نا. اگر بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ, پھر اگین سوال یہ ہے, بیونڈ آپ کہہ رہے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس میٹر کرے گا, کنسیڈر کرنا چاہیے بھائی. آپ کو تو جسٹس کرنا ہے نا, ہمارے ججوں کو جسٹس کرنا ہے. اور یہ آرٹیکل 184(3) جو ہے یہ تو کہتا ہے کہ کورٹ کو پاور ہے تو پورے کمپلیٹ جسٹس کا دائرہ اور بھی وسیع ہو جاتا ہے. وہ کیسے سر؟ وہ 184(3) جو ہے نا آرٹیکل, جس میں یہ سو موٹو نوٹس لیتے ہیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے the court has to do, کیونکہ when you do complete justice sometimes you have to step out of your jurisdiction. سمجھ میں آئی نا بات؟ جی بالکل. ہاں صاحب, اب یہ تو ہو گیا قطری, فرض کریں یہ تو ایک ڈیفینس ہے جو پی ایم ایل این کی سامنے آئی ہے, اور یہ ڈیفینس میرا خیال ہے لوگ وکیل جرا کرنا چاہیں گے, ایویڈنس مانگیں گے, پیسے آئے کہاں سے, پیسے گئے کس طرح, منی وائر ٹرانسفرز ہوں گی, اس کا کوئی ثبوت. اگر وہ کہتا ہے میرے پاس ثبوت کوئی نہیں اس کا, جو بھی کمیشن جاتا ہے وہ جرا کے لیے اسے پوچھتا ہے کہ جناب ثبوت دیجئے ذرا, وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. تو رپورٹ کرے گا نا کورٹ کو, یہ کہتا ہے تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی اس کو. لیکن کورٹ ایک لینینٹ ویو پھر بھی لے سکتی ہے. ہاں, یہ گفٹیں دیتے بھی ہیں. But this is business, sir. This is not gift. یہ تو بزنس ہے بھائی, یہ سارا بات, یہ دیکھیں نا, یہ everything is done for the personal interest of the Prime Minister, not of the state. اسٹیٹ کا تو نام ہے نا, ریاست. ریاست میں تو سب پبلک آ جاتی ہے, عوام آ جاتی ہے, آفیسرز, بیوروکریسی آ جاتی ہے, ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ. جو ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی ریاست میں ساری چیز آ جاتی ہے.
لیکن پرسنل انٹرسٹ میں تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیں فائدہ جو جاتا ہے بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری یہ ہے. ظاہر ہے جب گفٹ ہیلی کاپٹر گفٹ ملنے شروع ہو جائیں گے اس کا وہ دس از ناٹ ریئلی ہاؤ اسٹیٹس اینڈ گورنمنٹس ورک. سر ایک التوفیق کیس آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پہ اس کا ذکر, التوفیق ٹرسٹ کے ساتھ حدیبیہ پیپر ملز کا, جس میں چاروں پراپرٹیز لگائی گئی تھیں, گروی رکھی گئی تھی کولیٹرل کے طور پہ, اور اس میں میاں شریف, میاں عباس شریف, میاں شریف, حدیبیہ پیپر مل اور میاں شہباز شریف اس کے اندر 4 نام اس کے اندر درج ہے. کیا کورٹ کہہ سکتی ہے کہ یہ معاہدہ لے کے آئے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟ یس, میں نے آپ یاد رکھیں یہ جو پٹیشن ہے یا سو موٹو نوٹس ہے یہ انڈر آرٹیکل 184(3) ہے, جس میں ورڈ سے استعمال کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ از کمپیٹنٹ ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس, اور اس کمپلیٹ جسٹس کے لیے ہم سب کر سکتے ہیں. اگر میاں صاحب کہیں بڑی پرانی بات ہے جی 95 میں معاہدہ ہوا تھا, نہیں ہے میرے پاس پیپر, پھر کیا ہو؟ نہیں ہوا تو یہ تو ساری باتیں ہیں نا, دے آر ٹو بی کنسیڈرڈ, دے ول ہیلپ دا کورٹ اینڈ دا ججز ٹو رائٹ دا ججمنٹ. ہمارے پاس جو کاپیز پڑھی ہیں وہ ٹیسٹڈ ہیں, لیکن کیا کورٹ اپنی اٹیسٹڈ کاپی لندن کے کورٹ سے منگوا سکتی ہے؟ کر سکتے ہیں یار, why not؟ اور اگر ثابت ہو جائے سر یہ پراپرٹیز 90 کی دہائی میں فیملی نے خریدی, میاں صاحب کا نام نہیں ہے اس میں, پھر کیا ہو؟ پھر بھی تو ایویڈنس کو تو کرنا ہے نا ان کو, جو بھی سامنے آئے. چلو یہ ایک پرزمپشن ہو جائے گا میاں صاحب نہیں ہے, تو میاں صاحب نے کس طرح سے یہ ڈسٹریبیوشن کی ہے؟ بڑے میاں صاحب نے, بڑے میاں صاحب نے, میاں شریف صاحب نے. تو پھر یہ تو انہیریٹنس, اس میں بھی لا کی وائلیشن ہے یا نہیں ہے؟ پھر تو یہ وراثت ہوئی, انہیریٹنس ہوئی. ہاں صحیح ہے, انہوں نے تو کہا ہم نے خریدی ہے, میاں صاحب نے تو سبھی کے فلور پہ کھڑے ہو گئے, کیا پھر اس پہ 62-63 لگے گی؟ نہیں گئی, سب لگے گی. بس یہ ہے 62-63 کا وے آؤٹ. دس از ہاں دس از دی وے آؤٹ, باقی کچھ بھی نہیں ہے. صرف 62-63 ہی آپ کو خیال ہے کہ اصل چیز؟ ڈسکوالیفیکیشن آف دا پرائم منسٹر. اچھا, اور صادق اور امین, یعنی وہ MNA شپ سے بھی اس میں بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے نا کہ صادق اور امین ایسے کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صادق اور امین بادیو نظر میں آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ پریما فیشا آپ کو؟ بالکل, ہاں بالکل. سر یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے حسین نواز صاحب نے بھی اور میاں صاحب نے کہ یہ اپارٹمنٹ ہم نے خریدے. قطری کہتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ سیٹلمنٹ ہوئی. دونوں میں فرق دیکھتے ہیں کوئی؟ ہے نا, اس میں ڈاؤٹ تو آ جاتا ہے نا. جج تو ایسے دیکھے گا کہ دیر آر کنٹراڈکشنز, ڈسکریپنسیز. ایویڈنس از ٹو بی کنسیڈرڈ اینڈ اپریزڈ ان ویو آف آل دیز کنٹراڈکشنز. یہ غلط ہے, اس ایویڈنس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی کورٹ کو فیصلہ تو دینا ہے. سر فیصلہ تو کس بنیاد پہ دیں گے؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیٹلمنٹ ہے, کیا ان تضادات کی بنیاد پر ہی فیصلہ دے گی کورٹ؟ کورٹ کے پاس تو بڑے, سپریم کورٹ کے پاس اپیکس کورٹ ہے, اس کے اوپر تو اللہ ہی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور کوئی فورم تو ہے نہیں. تو ان کو تو بیٹھ کے بالکل جسٹس کرنا ہے. میں کہتا ہوں آئی سی جسٹس ڈفرینٹلی. یہ نہیں ہے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ رکا جو ہے اس کو پھینک دو, یہ رسید ہے. ہاں کیا کہا تھا آپ نے کسی جج کی آبزرویشن اس کے بارے میں کہ اگر وہ شہزادہ نہیں آیا تو یہ ردی کا ٹکڑا ہے یا یہ صرف کاغذ ہے, یہ جج صاحب نے کہا. یہ ٹیکنالوجی کی ایج ہے سر, لیکن وہ تو اخباروں کی خبروں کو نہیں مانتے. آج ماننا چاہیے نا, میں تو کہتا ہوں ماننا چاہیے. کہتے ردی کے ٹکڑے اس پہ پکوڑے بکتے ہیں. یہ کہنا چاہیے آپ پروسیڈنگس. آپ کا خیال ہے یہ آپ نے اخباروں کی خبروں کو یا صحافیوں کی جو خبریں چھپتی تھی آپ اس کو سیریس لیتے تھے؟ نہیں, ویسے کہتے ہیں ٹیکنالوجی کو استعمال کرو. آپ تو نئے زمانے میں رہتے ہیں. یہ بھی ایک سرکمسٹینشل یعنی سراؤنڈنگ سرکمسٹنس ہے, اور یہ تو سہولت کے لیے ہے نا. سر اخبار کی خبریں جو بہت سی دکھائی گئیں, اس میں خبر یہ تھی کہ کلثوم نواز صاحبہ کا ایک بیان گارڈین اخبار نے چلایا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک اپارٹمنٹ 99 کا چھپا ہوا اخبار ہے, ہم نے اس لیے خریدے کیونکہ ہمارے بچے لندن میں پڑھ رہے تھے.
دوسرے اخبار بھی اس طرح کی خبریں دے چکے. ایک اخبار نے بڑی دلچسپ بات لکھی, اس نے کہا ہمیں, اب میں یہ چلا چکا ہوں پہلے, دھمکی دی گئی کہ ہم آپ کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کریں گے, ڈیفیمیشن میں آپ کو لے کر جائیں گے کورٹ میں, لیکن ہمیں ڈیفیمیشن میں کوئی کورٹ میں نہیں لے کر گیا. افتخار چودھری صاحب کی عدالت یہ ہولڈ کر چکی ہے کہ اگر آپ کسی خبر کو ڈینائی نہیں کرتے تو اس کو پھر ٹھیک سمجھا جائے گا. تو یہ جو اخباروں میں خبریں بتائیں, یہ ایگزیکٹلی میں نے بھی ایک کیس پہ ہولڈ کیا تھا. جب اخباروں میں چیزیں آتی ہیں اور آپ ان کو ڈینائی نہیں کرتے, ایون اف یو آر پرائم منسٹر, آپ تو کہتے ہیں چھوڑو, ڈینائی بھی نہیں کرتے, ڈینائی کریں کہ یہ خبر غلط ہے. دیٹ مینس اف یو ڈونٹ ڈینائی مینس یو ایکسپٹ اٹ. یعنی آپ نے اگر اس کی تردید نہیں کی تو آپ نے اس کو مان لیا. ایگزیکٹلی. پھر مجھے ایک بریک کے بعد, مجھے بریک لینے دیں سر, مجھے بریک کے بعد یہ بتائیے کہ جو بہت سی خبریں چھپی اور ایک اخبار نے کہا ہمیں انہوں نے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ بھی نہیں کیا, جس کی دھمکی دی گئی تھی. ابھی ICIJ کو بھی یہ دھمکی دی گئی تھی, یا کہا گیا کہ جی ہم آپ کو کورٹ میں لے کر جائیں گے, آپ نے ہمارے پرائم منسٹر کا بیان چلایا, نہیں لے کر گئے. کیا کورٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی کنسیڈر کرے؟ ذرا مجھے بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا. دوسرا, ایویڈنسز کس قسم کے, حکومت سے کس قسم کے ایویڈنسز مانگنے چاہیے؟ آپ کہتے ہیں کہ برڈن آف پروف شفٹ ہوتا رہتا ہے, کیسے شفٹ کریں گے آپ؟ ادھر برڈن آف پروف کس وقت ڈالیں گے اپوزیشن کی طرف, اور حکومت کے اوپر کس قسم کے ایویڈنسز مانگیں گے؟ سر بریک کے بعد اگر اجازت میں بریک لے لوں, بریک کے بعد مجھے آپ سے جواب دیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جسٹس سجاد علی شاہ صاحب, سابق چیف جسٹس آف پاکستان, پینما کیس کے بارے میں ان سے ان کی رائے لے رہے ہیں. کورٹ کو ایویڈنسز کیا کیا مانگنے ہیں سر؟ دیکھیں, ایویڈنس کو آپ یعنی ایکسپلین کر سکتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹلی. دیکھیں, اگر کورٹ ہے, آپ کورٹ کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, آپ میاں صاحب سے کیا ایویڈنس مانگیں گے؟ کیا مجھے کیا خیالات ہے؟ کورٹ کو تو بڑی اتھارٹی ہے, لا تو میں سمجھتا ہوں ان کے ہاتھوں میں ہے, اینڈ پلس کمپلیٹ جسٹس. تو دیکھیں, کیا وہ مانگ سکتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹیل مل بیچنے کا پروف لے کر آئے, کتنے پیسے آئے, پیسے قطر کیسے گئے, پیسے جدہ کیسے گئے, جدہ سے پیسے لندن کیسے گئے, سارے ثبوت کورٹ مانگ سکتی ہے میاں صاحب؟ مانگ سکتی ہے, بالکل مانگ سکتی ہے, کورٹ مانگ سکتی ہے. اور اگر مانگے گی تو میاں صاحب کو دینے پڑیں گے, ظاہر دینے پڑیں گے بالکل. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں ہے میرے پاس, واٹ ایور ریزن, چلو نہیں ہے تو یہ ڈینائل بھی تو اب دیکھنا, اس کو بھی ایویلیویٹ تو کرنا ہے نا کہ بھائی یہ ڈینائی کر رہے ہیں تو کورٹ ہیز پاور سر. اگر ناٹ ٹو ایکسپٹ ہز ڈینائل. اچھا, کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ ان کے انکار کو نہ مانیں, وہ کہے کہ جی آپ یہ ثبوت پیدا کر کے جائیں, لے کر آئیں ایٹ اینی کاسٹ. That would be interesting. اگر کورٹ ان سے ثبوت مانگے تو وہ ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ اگر دونوں کوئی ثبوت نہیں دے سکتے, یہ سیناریو بھی تو ہے نا جی, کہ اگر PTI کے پاس ثبوت کوئی نہیں, PMLN اس طرح کا ایویڈنس, بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کا ایویڈنس دونوں نہیں دے سکتے, پھر کیا ہوگا؟ کورٹ عدالت کرے گی جو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. اب وہ تو یہ تو مفروضہ ہو گیا نا, پھر کیا ہوگا؟ ہم تو وی ور ان فیور آف ایکسٹینسو جورسڈکشن اور سو موٹو پاورس اور کمپلیٹ جسٹس. اس کے کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے نہیں ہیں, آپ کرنا چاہیے. سر عدالت کو کمیشن چلے پھر وہ بعد میں امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اور پرائم منسٹر سارے ججز کو بند کر دے, یہ کر دے, وہ دوسری بات ہے. سر ویسے عدالت نے کمیشن نہیں بنایا پچھلی ہیئرنگ پہ. پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی پہلی ڈیمانڈ تھی اس کا فورینسک آڈٹ ہو, فورینسک ٹیم چاہیے, اٹس اے وائٹ کالر کرائم ہے, آپ کو کمیشن بنانا پڑے گا, کمیشن کو ایکسپرٹیز چاہیے. پھر پیپل لائک اعتزاز احسن, ان لوگوں کے اوپینین بدلے, انہوں نے کہا کہ اب تو سیدھا کلیئر اینڈ کٹ اینڈ ڈرائی کیس ہے, پرائم منسٹر ہیز ٹو پروو اٹ. اب تو بارے ثبوت وزیر اعظم کے اوپر, وزیر اعظم ثابت نہ کر سکے تو فارغ ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کمیشن یا اسی عدالت کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کیس؟ عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وی ہیو جورسڈکشن اور ناٹ, اور وچ وے از کریکٹ. فیصلہ تو دے نا, اور جو عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو بڑی مورل سپورٹ ہوتی ہے. عدالت شوڈ ناٹ بیک آؤٹ, وہ تو اسرٹ کرے جورسڈکشن. سول پروسیجر کوڈ میں ایک پروویژن ہے سیکشن 9, اس میں یہ ہے کہ دا کورٹ شل assert the jurisdiction unless
it is expressly omitted by the law, excluded by the law. आप कहें हमारे jurisdiction है. सर आपने अपने जब आप चीफ जस्टिस थे जुरिस्डिक्शन आपने सर्ट करने की कोशिश की थी किसमें? जब आप चीफ जस्टिस थे? अरे मैंने बहुत से केसेस किए, सुओ मोटो के, कराची के केसेस किए. आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी तो बुलाया था एक दफा. हाँ बिल्कुल बुलाया ना. फिर वो आए थे? हाँ आए थे आपके पास? हाँ आए थे, कैसे नहीं आए. पहले तो उन्होंने वो कहा था शाम को कि हजरत उमर भी गए थे, हजरत अली भी अदालत में गए थे, तो हम भी जाते हैं आते हैं. तो जैसा वो कोर्ट के ऊपर एहसान कर रहे हैं. तो इन्होंने 5 नवंबर 1997 को पार्लियामेंट हाउस में एक मीटिंग की थी, आपको याद होगा, जिसमें ये कोशिश कर रहे थे कि आपको एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी कायमा कमेटी के सामने कैसे पेश करवाएं. हाँ हाँ वो कोर्ट में हाजिरी दिलवाएं. अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर्स है तो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में ही आ जाता है. मैंने कहा करो. फिर आई थिंक बेटर काउंसिल प्रिवेल. नहीं सर उन्होंने तो ये भी कहा था, मशवरा किया गौर अयूब साहब से जो उस वक्त के स्पीकर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने ये मशवरा किया कि आपको एक दिन जेल में कैसे रखा जा सकता है. ये क्यों हालात इधर तक क्यों पहुंचे थे? क्यों इतनी लड़ाई थी आपकी मियां साहब के साथ? ये बस एटीट्यूड प्रॉब्लम है, अजीब. यानी आई डोंट थिंक उनके कोई सेट माइंड सेट है, और उसमें यही आ जाता है बिजनेसमैन का और ताजर की जो होती है ना जहनियत शुरू से. मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या सिंधी जज होना कोई मसला था इसमें, क्योंकि आप सिंध से थे? नहीं नहीं, क्यों मसला होगा? You can work with him. खाली एक पर्सनालिटी क्लैश आ गया आपका? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. तो फिर आपको हटाया कैसे उन्होंने? हटाया ये कि the other judges were won over. तो 17 जज थे, तो 10 जो है वो इनके साथ चले गए. इनके साथ कैसे चले गए? वो तो सारा एविडेंस है. और ये कोयटा गए थे, उसमें रफीक तारर साहब थे और लोग भी थे. ये ब्रीफ केसेस लेके गए थे, तो किसी साहब ने कहा कि ब्रीफ केसेस नहीं थे, सूट केसेस थे. अच्छा वो ये जो है एरोप्लेन है, उनके स्टाफ के पास वो मैनिफेस्ट एक होता है जिसमें जो पैसेंजर्स होते हैं उनके नाम होते हैं, उनमें इनके सबके नाम थे. क्यों गए भाई वहां? when they had no business. फिर रफीक तारड़ साहब प्रेसिडेंट बने इसमें? हाँ हाँ हाँ. फिर कोई गवर्नर भी बना? बना है, सबको बनाते, अभी भी बना रहे हैं. So this is how मियां साहब की पॉलिटिक्स ये रही है, win people over. Is that what? ना बिल्कुल बिल्कुल. वो कहते हैं कि हर आदमी की प्राइस होती है which he can pay. ये जो जिस दिन हमला हुआ केस आपके सुप्रीम कोर्ट पे, इसका जिक्र और इसको बार बार एक ऐसा बदनुमा दाग है जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ माथे पे लगा है. मैं आपको बताता हूँ कि ये तो मैं सुनता हूँ, सब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, अब यानी फुल स्टॉप. अरे भाई आप पूरे डिटेल दें, सुप्रीम कोर्ट में कैसे हमला था, उसमें कौन लोग थे, उसमें पुलिस खड़ी थी, और मॉब ने जब अटैक किया तो पुलिस वालों ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट में हमला. बोला हम क्या करें, वो गवर्नमेंट खुद कर रही है, ये मिनिस्टर्स खड़े, सारे मिनिस्टर्स कोर्ट में हाजिर होते थे, मतलब ये देखने के लिए. और मेरा पुतला जलाया गया था. एंड अच्छा उसके बाद खत्म हुआ तो शहबाज शरीफ ने कहा, अनाउंस कराया है क्या कि भाई आपके लिए खाना पंजाब हाउस में मौजूद है, चले. ये कोई तरीका होता है यार? ये गवर्नमेंट इस लेवल पे गिर जाती है. उस वक्त की गवर्नमेंट तो गई इस लेवल पे. हाँ. दे टुक ऑन द सुप्रीम कोर्ट. नहीं वो सुप्रीम कोर्ट ही, मैं आपको बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ही ये क्या करते हैं, ये भी एक इनके पास नया तरीका है. अब कुछ एडवाइजर्स भी होते हैं, इनके एडवाइजर्स होंगे तो वो तो वही बात करेंगे जो इनको पसंद आएगी. मैंने जब ये सुओ मोटो नोटिस कंटेम्प्ट का इशू किया था प्राइम मिनिस्टर को, एंड ही अपीयर्ड इन द कोर्ट, तो इन्होंने यानी नेशनल असेंबली के मेंबर्स, सेनेट के मेंबर्स, सबको बिठा दिया. और आइडिया था कि ज्वाइंट सिटिंग हो, ये हो, हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करें और इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ अपील का फोरम बनाएं.
تو میں نے اگر میرا فیصلہ ہے ان کے خلاف ہے تو دوسرے جج صاحب بیٹھ کے وہ میرے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیں گے. جیسے ابھی 24ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, ہاں وہی بات ہے, وہی اس وقت بات بھی ایک سوچا گیا تھا کہ آپ کا فیصلہ یا جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس کے خلاف اپیل کا ایک اور انٹرا کورٹ اپیل. اب اگر یہ ہو گیا تو پھر وہ سپریم کورٹ کو جو آپ اچھا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ, ہاں یہ کانسٹیٹیوشن میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے, میں ابھی بھول گیا ہوں اس کا آرٹیکل, کہ نو بڈی کین کرٹیل پاورز آف دا سپریم کورٹ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں. تو یہ تو کرٹیلمنٹ آف پاورز ہوئی نا بھائی. چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے پیرامیٹرز کے اندر سپریم کورٹ میں جو بھی چاہے فیصلہ کر سکتا ہے, اور سو موٹو پاورز ہیں اس میں. تو نہیں ہے کہ پوری کورٹ کرے, ایک ہی جج کرے. اگر پوری کورٹ بیٹھ جائے, ابھی تو 17 جج ہیں, تو اگر یہ سارے جج بیٹھ جائیں تو سارا یہ کام ہوتا ہے. تو میں آئی واز ان فیور آف اسمال بینچز, 3 ججز کی, 5 ججز کی. بھائی تو دوسرے یعنی وی شوڈ اٹینڈ ٹو پبلک گریونسز آلسو, پبلک لیٹیگیشن آلسو. سر ایک آخری سیاسی سوال جو اس وقت کا, اس کے بعد پھر میں واپس کیس پہ آ رہا ہوں. زرداری صاحب نے کبھی آپ سے استعفیٰ پہ دستخط کرانے کے لیے آئے تھے آپ کے پاس؟ وہ کیا کیس تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں آپ چیف جسٹس ہو, آپ کے فیصلے بڑے اچھے ہوتے ہیں اور آپ میں کنسسٹنسی ہے. نظریہ ضرورت دفن ہوا یا ابھی تک چل رہا ہے؟ نظریہ ضرورت تو ہم نے دفن کیا ہے ججز نے, کہ buried in the grave, no more to be accepted. لیکن آپ دیکھیں you never realize کہ سچویشن کیسے چینج ہوتے. یعنی ٹیرورزم کو ختم کریں, کرپشن کو ختم کریں. اب میں نے کہا نا کہ میرا جو ویو ہے وہ تو کرپشن goes down to the election. جب وہ آپ کریں گے تو nobody will say میرے پاس مینڈیٹ ہے, میں مینڈیٹ سے آیا ہوں, میں کیسے استعفیٰ دوں گا. ہمارے ایک سیاستدان نے کہا نا, کہتا ہے کہ دیکھیں ووٹ کرپشن ہوتی ہے لیکن لوگ فیصلہ کرتے ہیں ووٹ کے دوران کہ وہ آپ کی کرپشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں. آپ میاں صاحب کا غصہ اس وقت آپ کے خلاف اس لیے بھی تھا کہ جب ان کو ریسٹور کیا گیا تو آپ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا, مگر ہاں اس وجہ سے غصہ تھا. وہ پتہ کیا ہے, وہ 10-1 ججمنٹ تھی, میں اکیلا تھا. کیوں آپ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اس وقت؟ تو اس کے خلاف کیا ہوتا ہے یار, ہم کو فیصلہ دینا ہے, میں نے اپنے کانشنس سے دیا. آپ کو پتا ہے دین واٹ آئی روٹ مینارٹی ججمنٹ میں, دیٹ واز ایکٹیڈ اپان. اور انہوں نے وہ جنرل کون تھے, وحید کاکڑ, وہ آئے تھے, انہوں نے غلام اسحاق. میں نے کہا بھائی یہ چل ہی نہیں سکتے. جس کو کاکڑ فارمولا کہتے ہیں, دیٹ واز آلسو مائی ججمنٹ واز ایکٹیڈ اپان. ایک بریک لیتا ہوں سر, آخری بریک ہے, اس کے بعد in a nutshell I'll come back to the Panama case. کیا پیناما میں کتنا وقت چاہیے ہوگا ججز کو فیصلہ کرنے کے لیے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ جو شواہد ابھی تک سامنے آئے ہیں اتنا ہی تھا, کتنا وقت لگے گا آپ کا؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے جلدی جلدی فیصلے کرنے, کتنا ٹائم چاہیے, کیا راستے اویلیبل ہیں, کون سے ایونیوز اوپن ہیں؟ ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. سر آخر میں ٹائم فریم, ججز جلد از جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے ایسا کیس فیصلہ کرنے؟ میں کہتا ہوں یہ بھی مفروضہ ہے, اس لیے کہ اٹ ڈپینڈس آن دا کیس, ایویڈنس ان دا کیس, وٹنسز, یہ لا پوائنٹس, یہ سارے کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں. تو اور کچھ یعنی بائی کمپرومائز پوائنٹس پہ ایگری بھی کرتے ہیں, لا پوائنٹس پہ پرٹیکولر, بھائی لا میں یہ پوزیشن ہے, تو اس میں تو اور کام یعنی کم ہو جائے گا. اور ڈاکیومنٹس ایویڈنس پہ ٹھیک ہے, ایکسیپٹیڈ یا پھینک دے, لیکن ڈاکیومنٹس منگوائیں سارے. ہاں. سر مریم صفدر صاحبہ کا وہ آپ نے بینیفیشل اونر ورسز ٹرسٹی والا سنا ہوگا, آپ کی کیا پوزیشن ہے اس کے پر, کیا ٹھیک ہے؟ کاغذ کہتے ہیں بینیفیشل اونر ہے, یہ کاغذ انہوں نے اب دیا ہے کہ کہتے ہیں ٹرسٹی ہیں. صحیح ہے, اس کا جواب بھی کورٹ دے گی نا, عدالت دے گی نا. اگر اس میں لا انوالو ہے تو وہ بھی دیکھے گی. اگر لیکن یہ اپیرنٹلی تو یہ اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. اب آپ نے کیس بہت تفصیل سے دیکھا ہوگا, آپ نے اس کی کوریج دیکھی ہوگی, آپ نے دیکھا ہوگا ججز کیا دیکھ رہے ہیں, ریمارکس کیا دے رہے ہیں, ٹی وی پر ایویڈنسز کس قسم کے چل رہے ہیں, ان کے بیانات میں تضادات کس قسم کے ہیں.
آپ کو اگلے 2018 میں میاں صاحب الیکشن لڑتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے؟ یہ تو پولیٹیکل ہے یہ تو بالکل آؤٹ اینڈ آؤٹ پولیٹیکل اس ہے. کا فیصلہ اسی جگہ اس قانونی نکات پہ ہوگا ہے تو فیصلہ. میں سیاسی سوال پوچھ رہا ہوں لیکن اس کا بیک گراؤنڈ بڑا قانونی بیک گراؤنڈ ہے. آپ سے پوچھوں کہ آپ کو وزیر اعظم الیکشن لڑتے نظر آ رہے 2018؟ اگر یہ فیصلے ان کے خلاف آ جائیں گے تو پھر تو مشکل ہوگا. آپ کو لگتا ہے یہ فیصلے ان کے خلاف آ رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا 62 63 ان کے بارے میں اگر کورٹ سپریم کورٹ بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے تو دیٹ از سینٹ ٹو دی چیف الیکشن کمشنر. اسپیکر کے پاس جائے گا نا سر؟ اسپیکر کے پاس جائے گا. لیکن گیلانی صاحب کے کیس میں اسپیکر نے آگے نہیں بھیجا تو سپریم کورٹ نے خود ہی ان کو کنٹیمپٹ کی سزا دے کر ٹیررائزنگ آف دی کورٹ سزا دے دی تھی اور کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز چلائی تھی. سو کورٹ پہلے اسپیکر کو بھیجے گی اور اسپیکر کا کام ہے اس کو بالکل صحیح الیکشن کمیشن بھیجنے کا. اگر وہ نہیں بھیجتے تو پھر کورٹ شاید سو موٹو کہے گی کہ بھائی بھیجو ہمارے پاس. یہ آپ مجھے فیوچر کی فورکاسٹ بتا رہے ہیں یا خالی پروسیجر بتا رہے ہیں؟ یہ ایسے وہ لیتے ہیں نا جو بھی بحث مباحثہ ہوتا ہے ٹی وی پہ, انفارمیشن میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, اس سے ہنٹس لیتے ہیں. رائٹنگ بٹوین دا لائن, وہ کیا ہے میسج بٹوین دا لائنس. تو لوگ بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. صحافت نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے. اتنے کیسز انہوں نے پکڑے ہیں, یا کیا کہتے ہیں آپ, انویسٹیگیٹو جرنلزم. تو یہ بھی اچھی بات ہے. اور اچھے یعنی بہادر صحافی آپ جیسے, تو when they speak we really listen to them carefully. بالکل ٹھیک. آپ کو لگتا ہے کہ we are going in the right direction؟ سمت ٹھیک ہے جی سمت. آپ کیا کر سکتے ہیں اور یہی کر سکتے ہیں. عدالتیں ہیں, they have to play a very pivotal role. کیونکہ انصاف کا وہ ایک ہی ہے جہاں پہ انصاف ہو سکتا ہے, جہاں پہ اس ملک کی تقدیر بالکل صحیح اس وے اور دیٹ وے جائے گی. مجھے لگتا ہے وہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے اس ملک کی ہسٹری کا. ہاں ایسا نظر آ رہا ہے. ہوا میں خون کی ہے. ہوا میں خون کی آپ کو بھی محسوس ہو رہی ہے, ہمیں بھی محسوس ہو رہی ہے. فیصلہ یہ نہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف آئے, لیکن وہ نظام یا وہ اسکروٹنی کا نظام بنا دیا جائے جسے ساروں کو گزارا جائے. ایگزیکٹلی. تاکہ کوئی بھی اپنے آپ کو اس نظام سے اوپر نہ سمجھے اور اپنے آپ کو احتساب سے بالا تر نہ سمجھے. وہ نظام ان عدالتوں کو کھڑا کرے. That's right. I agree with you. انشاءاللہ ہوگا. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. حاضر گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.